अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल टॉक प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट कौकब फारूकी और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे यूथ के हवाले से। कहीं यूथ की आवाज़ को काफ़ी हाईलाइट किया जाता है और कहीं यूथ की आवाज़ को जो है वो दबा दिया जाता है। और हमारी यूथ जो है, पाकिस्तान की यूथ स्पेशली, हमें काफ़ी एक्टिव दिखाई देती है, ना कि जलसे जुलूस में और दीगर कामों में भी जो है यूथ जो है हमें काफ़ी एक्टिव दिखाई देती है। इसी तरह की एक यूथ जो है और ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है यूथ की जानिब से। ऐसे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी कराएंगे और वो क्या यूथ के लिए काम कर रहे हैं इस हवाले से वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल जिलानी, यूथ गवर्नर के हेड हैं नेशनल यूथ असेंबली के। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आए। और इन्हीं के साथ ही मौजूद हैं हुमा बुख्ती, यूथ असेंबली मेंबर की, ये भी जो है काम करती हैं उनके साथ, वहाँ पर सारा कुछ देखती हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आप दोनों को बहुत ज़्यादा हम खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले दानियाल आपसे बात करेंगे, कहाँ से आपके माइंड में ख्याल आया यूथ के लिए कुछ करने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी नेशनल यूथ असम्बली की वसासत से कि आपने हम जैसे गुमनाम चेहरों को अपनी स्क्रीन की जीनत बनाया। तो बात की जाए, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि ख्याल कहाँ से आया, हमने देखा कि जब नेशनल यूथ असम्बली ने ये सोचा और जो इसके जो फाउंडर्स मेंबर्स थे, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट थे नेशनल यूथ असम्बली के अभी हनान अली अब्बासी साहब, उन्होंने इसका बुनियाद रखा। और उसकी मकसद ये था कि जब हमने देखा कि नौजवानों को तमाम पॉलिटिकल्स पार्टियाँ टिशू पेपर की तरह यूज़ कर रही हैं, नौजवानों को उनके इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, उनकी असल पहचान नहीं दे रही। जितने भी आप देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नौजवानों को टिशू पेपर की तरह इस तरह यूज़ किया जाता है कि उनके जलसे और जुलूसों की हद तक मेंटेन किया जाता है, उनके जनरेटर लाएँ, लाइट के इंतज़ाम करें, इस हद तक उनको रखा जाता है। उनके जो असल हकीकत जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जाते, उनको मेन फैसला साजी मुहिम में शामिल नहीं किया जाता। और उसके बाद जब हमने देखा कि पाकिस्तान में पहले, जैसा कि आपको पता है कि कुछ स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इनकी स्टूडेंट यूनियंस होती थी, उसमें जो नर्सरी जिसको हम कहते हैं कि पॉलिटिशियंस की, वो होती थी स्टूडेंट यूनियन। उसमें आपके जो स्टूडेंट्स थे उनको पता चलता था कि सियासत कैसे होती है, सियासत क्या की जाती है। लेकिन बदकिस्मती से उसको भी जब ख़त्म कर दिया गया तो यूथ के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहा था कि जहाँ से उसकी जो छुपी हुई जो सलाहियतें थी वो ऊपर निखर के आ सकें। तो हमने इस वजह से नेशनल यूथ असम्बली का क़याम लाया। इसमें हम डिफरेंट यूथ के प्रोग्राम करते हैं, हम डिबेट सेशंस करवाते हैं, यूथ की काउंसलिंग्स करते हैं। उसके बाद डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के साथ नेशनल यूथ असम्बली उनको इंटरेक्ट करती है। उसके बाद हमारे जो सबसे मेन चीज़ है कि बेसिकली हमारे पार्लियामेंट्री सेशन होते हैं, एज ए मॉक पार्लियामेंट हम काम कर रहे हैं कि जैसे आपकी नेशनल असम्बली है और प्रोविंशियल असम्बली है, उसमें हमारा अपोजिशन ब्लॉक भी होता है, स्पीकर होता है, हमारे यूथ मिनिस्टर्स होते हैं, डिप्टी स्पीकर्स होते हैं, हमारा लीडर ऑफ द हाउस होता है, अपोजिशन लीडर होता है। उसमें हम डिफरेंट रेजोल्यूशंस लाते हैं करंट अफेयर्स से कि यूथ क्या चाहती है। उस पर सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हम जितने भी जो हमारे गेस्ट्स आते हैं वो पार्लियामेंटेरियंस बनाते हैं, सेनेट्स, एमएनएज और एमपीएस को। जो हमारी रेजोल्यूशंस हम यूथ पास करती है उस ऐवान से, यूथ के ऐवान से हम उनको वो देते हैं और वो ऐवान अपर लेवल तक सेनेट और नेशनल असम्बली और कौमी असम्बली तक हमारी आवाज़ पहुँचाते हैं। ठीक है, हुमा मुफ्ती आप बताइएगा, आपने क्यों सोचा कि यार मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी चाहिए? और मतलब लड़कियों को जो है काफ़ी जो हमारे माशरा जो है तनकीद का निशाना बनाया जाता है, यार ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगी या ये काम होगा या इस तरह। तो आपके माइंड में कहाँ से ख्याल आया कि नहीं यार मुझे यूथ की आवाज़ बनना है? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, और NYA का भी बहुत शुक्रिया कि इस प्लेटफॉर्म से मुझे मौका मिला कि मैं भी अपनी आवाज़ कहीं उठा सकूं। एक्चुअली मेरा ताल्लुक़, जैसे आपने बताया कि एक बुख्ती ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, और ये इलाका ऐसा है कि ये बहुत लेस डेवलप्ड है पाकिस्तान में। तो वहाँ पे तो अदरवाइज़ भी औरतों को अपनी आवाज़ ऊँची करने के बहुत कम मौक़े मिलते हैं। फिर जब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो नेशनल यूथ असम्बली के मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी देखे और मैंने देखा इनका काम बहुत अच्छा है। तो मैंने जैसे ही मेंबरशिप अवेल की है तो इन्होंने फ़ौरन मुझे अलग अलग सेशंस में भी कॉल किया और मैं गई हूँ, मैंने इनकी पार्लियामेंट्री सेशंस वगैरह भी देखे हुए थे पहले से ही। सही। तो मुझे ये एक स्पार्क दिखा कि आई कैन टॉक टू द पॉलिटिशियंस एज वेल। जो हमारी मोस्टली यूथ ये समझती है कि ये तो ऐसे लोग हैं कि आप इनको देख भी नहीं सकते हैं लाइव, कभी आपने टीवी पे देख लिया तो दैट्स मोर देन इनफ। लेकिन इस सेशन के थ्रू, इनके जो सेशंस हुए हैं उनके थ्रू मुझे भी ये मौका मिला कि मैंने अक्सर जगहों पे डिबेट्स में ये कहा भी है, उनको अपने पॉइंट्स आगे फॉरवर्ड किए हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, बीइंग यूथ हमारी क्या क्या महरूमियाँ हैं, फिर हमारे इलाके की क्या महरूमियाँ हैं,
وہ سب میں اس تو آپ پلیٹ نے فارم یہ کے سب تھرو کر چیزیں سکتی ہوں. ہائی لائٹ کی, مطلب کیسا لگ رہا ہے, کتنی سپورٹ مل رہی ہے اس آرگنائزیشن سے آپ کو؟ اس آرگنائزیشن سے تو مجھے بہت سپورٹ ملی ہے. مطلب آئی ہیڈ نیور تھاٹ کہ میں یہاں تک بھی کبھی آپ کے سامنے بیٹھ سکوں گی. اٹس بیکاز آف دیم آئی ایم ہیئر اینڈ آئی ایم ٹیلنگ کہ میرے کیا کیا ایشوز ہیں اور میرے علاقے کے لوگوں کے کیا کیا مسائل ہیں. آپ مطلب آپ کے دماغ میں کیا ہے کہ یار مجھے خواتین کے لیے یہ کرنا, ایک پوائنٹ ہوگا نا کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بولا ہوگا کہ یار مجھے آرگنائزیشن جوائن کرنی ہے, مطلب کیا ایشو آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کا تعلیم کا ایشو ہے یا کس طرح کا ایسا ایشو ہے جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس آرگنائزیشن سے جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, تعلیم ہی ایک میرا مین فوکس تھا کہ میں کیونکہ ابھی پڑھ بھی رہی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جو یوتھ ہے, جو گرلز ہیں اسپیشلی, ان کو بہت ہی زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتا ہے آگے آنے کے لیے, جابس کے لیے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اس طرح کی آرگنائزیشن میں مطلب کہا جاتا ہے کہ یار لڑکیوں کے آرگنائزیشن جوائن کریں اور لڑکوں کے شانہ بشانہ جو ہے بالکل اس طرح سے, اور یہ وہ اتنی آزادی نہیں ہے خواتین کو, جو فیکٹ ہے وہ بات کریں گے. لیکن آپ اور ایسے جہاں آپ کی ایسی جگہ سے جو آپ کا تعلق ہے وہاں پر تو واقعی اس طرح کے قبیلوں میں تو کافی سختی ہوتی ہے, اور میرا خود پرسنلی ایسی جگہ سے تعلق ہے جہاں پہ خواتین کو جو ہے اتنی آزادی نہیں ہوتی. لیکن آپ ہو گئی, میں ہو گئی, ہماری طرح بہت ساری یوتھ ہو گئی, ینگ جنریشن ہو گئی, لڑکے لڑکیاں ہو گئے, شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں اور تعلیمی اداروں میں بھی جو ہے ہمیں ساتھ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کے مائنڈ میں وہ پوائنٹ پوچھنا چاہ رہی ہوں, وہ ایسا کیا پوائنٹ تھا کہ جس نے آپ کو مجبور کیا کہ یار میں نے آواز اٹھانی ہے؟ ایجوکیشنل ڈسپیرٹی بہت, یہ اور دوسرا ہیلتھ کا ایشو خواتین کے لیے, اور ایون ہمارے علاقے میں تو ہے جنرلی ہی ہیلتھ کا ایشو بہت زیادہ ہے. اور پھر ایجوکیشنل ڈفرینسز آپ دیکھ لیں, شہروں اور دیہی علاقوں میں ایجوکیشنل ڈفرینسز ہیں. پھر ایون اب تو شہروں میں جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں ہی اتنے ڈفرینسز ہیں کہ ایک کی فیس جو ہے وہ لاکھ میں جا رہی ہے, ایک کی چند ہزاروں میں ہے, تو دونوں کے ایجوکیشنل کرائیٹیریا بھی ڈفرینٹ ہیں. تو آپ سوچیں جب وہ دونوں کل ایک جاب کے لیے کمپیٹ کریں گے, اور دماغ میں یہ بھی کانسیپٹ بن گیا ہے نا کہ ہائی اسکول ہے تو ہائی ایجوکیشن ہوگی اور انگلش ہوگا اور یہ ہوگا ہوگا, اور لوور ہے تو لوور تعلیم ہوگی, اس طرح کے ڈفرینس آ گئے ہیں نا. بالکل, میں آپ کو ایک مثال دے سکتی ہوں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو اپنے علاقوں میں ٹاپ کر رہے تھے بلوچستان میں, وہ بیچارے شہروں میں آئے ہیں تو وہ فیل ہو رہے ہیں انسٹیٹیوٹس میں. کیوں؟ کیونکہ ڈفرینس آف ایجوکیشن ہے. وہ اپنے علاقے کے حساب سے تو ٹاپر ہیں, لیکن یہاں کے حساب سے وہ کمپٹیشن میں کرائیٹیریا فلفل نہیں کرتے ہیں. صحیح, دس از دی ڈفرینس جس نے مجھے بہت کمپیل کیا, اور وہ اسٹوڈنٹس نے مجھے انکریج کیا, بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں میرے ساتھ, انہوں نے بہت انکریج کیا کہ آپ کہیں جاؤ ہمارے لیے آواز اٹھاؤ کہ یہ ڈفرینسز ختم کریں علاقوں میں, اور ہر جگہ ایک یونیفائڈ ایک ایسی تھیوری بنے کہ سب کو ایک ہی جتنا لیول کی ایجوکیشن مل سکے. صحیح, بالکل. اچھا دانیال, آپ کافی خاموش ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, آپ کو میں تھوڑا سا پھر ڈسٹرب کروں گی. پاکستان کی ترقی میں نوجوانوں کا کردار کتنا اہم ہے, کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, کسی پاکستان نہیں, کسی بھی معاشرے یا کسی بھی ڈیولپمنٹ کنٹری دیکھیں, اس میں نوجوانوں کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اور ان کا جو کردار ہوتا ہے, اگر ہم اپنے جسم کی مانند لیں تو ریڑھ کی ہڈی کا کردار ہوتا ہے. بالکل. میں بات کرتا ہوں کہ تحریک پاکستان کی, جب آزادی تحریک پاکستان سٹارٹ ہوئی تو سر سید احمد خان نے بیسیکلی اس کا آغاز کیا. اور میں ایز اے نوجوان مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ جو سر سید احمد خان نے اس چیز کا آغاز کیا, وہ سر سید یونیورسٹی جو علی گڑھ یونیورسٹی آج کہلاتی ہے, علی گڑھ یونیورسٹی سے اس تحریک کا آغاز کیا. اور جو جتنے بھی اس ٹائم کے نوجوان تھے, اس یونیورسٹی کے نوجوان تھے, وہ اول دستہ میں ان کے حصے کے ساتھ چلتے تھے. اور ہر قسم کی جب جنگ بھی پاکستان اور انڈیا کی ہوئی تو سب سے زیادہ آپ دیکھا جائے تو نوجوانوں نے قربانی دی. اور اسی طرح میں اب پاکستان کی بات کروں تو ہم بات کرتے ہیں کہ 60% پاکستان میں یوتھ ہے, تو جس میں میلز اور فیمیل ملا کے, تو اس میں نوجوانوں کا کردار ہر لحاظ سے بہت اہم ہے. جب تک نوجوان, لیکن بدقسمتی سے ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو فیصلہ سازی کے مہم میں شامل نہیں کیا جاتا. میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ سازی کے مہم میں شامل نہیں. وہ کہتے ہیں ابھی بچے ہیں, ابھی اتنی سینس نہیں ہے, ابھی دور دیکھا نہیں ہے, کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. بالکل ایسا بہت سے پولیٹیشین سے ہمارے جب اس معاملے پہ بات ہوئی تو انہوں نے, مجھے ایک پولیٹیشین نے کہا کہ ابھی تو نوجوان بہت جذباتی ہوتے ہیں, ہم ان کو فیصلہ سازی مہم میں شامل نہیں کر سکتے. تو میرا ان کا جواب یہ تھا کہ جس سندھ دھرتی میں ہم ابھی بیٹھے ہیں, یہ بھی ایک نوجوان محمد بن قاسم نے اس کو آزاد کیا تھا. اگر نوجوان جذباتی نہ ہوتے تو یہ سندھ دھرتی بھی آزاد نہیں ہوتی. لیکن کبھی کبھی جذبات جو ہے خطرناک ثابت ہو جاتے ہیں, کیا خیال ہے آپ کا؟ دیٹس ویری ٹرو. لیکن اگر دیکھیں ان کے جذبات کو آپ صحیح کریٹو طرف لے جائیں تو وہی جذبات ایک نئی آئیڈیالوجی کو کریٹ کرتے ہیں, ایک نئے ملک کو, ایک نئے متوازن سسٹم کو کریٹ کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو اپارچونیٹی دی ہے, کہ آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہے. میرا تو نہیں خیال پہلے یوتھ کو کبھی بھی انکریج کیا گیا ہے کہ وہ ایسی چیزوں میں آئیں.
اور کم از کم دکھائیں تو صحیح what they have in them. صحیح. اچھا آپ جہاں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر لڑکیوں کو جو ہے ہم نے بھی دیکھا ہے اتنی تعلیم حاصل نہیں کرنے دی جاتی, تو آپ کے بھی بہت زیادہ رکاوٹیں آئی ہوں گی اس پروسیس میں. بالکل بہت زیادہ, بلکہ ابھی بھی کوئی خاص کوئی خوشی نہیں ہے کہ میں پڑھ رہی ہوں. اچھا پڑھ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے ایک آرگنائزیشن اور ایک آواز بن گئی ہے آپ, تو پھر اس کے اوپر بھی آپ کو بہت کچھ سننے کو ملتا ہے. بہت زیادہ کہ آپ ابھی جو ہے سرٹن لمٹس کو کراس کرتی کچھ جا رہی ہیں. آپ کے اندر کا جو بوسٹ ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے یا نہیں یار, کیونکہ کہتے ہیں کہ فیملی سپورٹ ہونا بہت زیادہ. ایکچولی جب میں نکلتی ہوں اپنے آس پاس دیکھتی ہوں اتنے زیادہ ڈفرینسز ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا بلوچ اسٹوڈنٹس میرے ساتھ ہیں, جب میں ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ ان میں یہ نہیں ہے کیپیبلٹی کہ وہ آواز اٹھائیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئی کین ریز وائس فار دیم, تبھی مجھے لگتا ہے مجھے آگے جانا چاہیے. نو ڈاؤٹ بہت سے ہرڈلز ہیں. لڑکیاں آپ کو دیکھ کے کچھ ان کے اندر بوسٹ آئے کہ نہیں یار ہما ایسے کر رہی ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے, کچھ ایڈوائس دی آپ سے یا نہیں؟ بہت زیادہ. آپ ٹرسٹ می, آپ دس سے کہ ہم آپ کو دیکھ کے انسپریشن لیتے ہیں کہ اگر ہماری بھی شادی ہوئی تو ہم نے گیو اپ نہیں کرنا. وی ول کیپ آن اسٹرگلنگ ود دی لائف. صحیح. ہسبینڈ کی جانب سے سپورٹ کیا جاتا ہے بہت زیادہ. میں یہاں ہوں تو ان کی وجہ سے الحمدللہ. کیونکہ لڑکیوں کے لیے نا بڑا مشکل ہوتا ہے گھر کو بھی سنبھالنا اور پھر اس طرح سے ایجوکیشن بھی کرنا اور پھر اس طرح سے آرگنائزیشن کو بھی جوائن کرنا, تو ان سب چیزوں کو کس طرح مینیج کرتی ہے ہما؟ مجھے تو سوچ کے ہی ٹینشن ہو رہی ہے. ایک تو ہسبینڈ سپورٹیو ہے, دوسرا میری مدر ہے الحمدللہ, وہ مجھے بہت زیادہ میرے ساتھ سپورٹ کرتی ہیں. بچے دیکھتی ہیں تو آئی کین گو آؤٹ, ادروائز امپاسبل ہے نکلنا. صحیح. اچھا دانیال آپ بتائیں, آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا گھر کی وجہ سے کہ نہیں یار تم کہاں جا رہے ہو, اس طرح کی آرگنائزیشن, ایسا کچھ بھی نہیں کرو, بس تعلیم پہ فوکس کرو, یہ کیا یوتھ کی آواز, یہ کیا یوتھ, اس طرح کی سننے کو ملی خاندان کی طرف سے باتیں کچھ؟ بالکل, بہت سے خاندان کی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بہت سی سختیاں بھی جھیلنی پڑی کہ آپ اس طرح نہیں جائیں, آپ گھر پہ لیٹ آ رہے ہیں, آپ نوجوانوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, کچھ خطرہ ہو جائے گا, یہ چیزیں ہو جائیں گی. کیونکہ اصل میں دراصل ہمارے پاکستان میں جو آواز بنتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے, اور جو پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو کسی اور رنگ سے دیکھتے ہیں. ہمارے اب آپ کسی بھی پیرنٹس کے پاس جائیں, وہ بولیں گے جی ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, انجینئر بنانا چاہتے ہیں. کوئی یہ نہیں بولے گا کہ ہم اپنے بچے کو سیاست دان بھی بنانا چاہتے ہیں. آپ ہوٹلس وغیرہ میں بھی جائیں تو ادھر یہ لکھا ہوتا ہے کہ سیاسی بحث اور تمباکو نوشی کرنا منع ہے. مطلب کہ سیاست کو اتنا انہوں نے گندی نظر سے ہو چکا ہے, تو اس وجہ سے نا نوجوانوں کو بہت سی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر میں نے ان کو کنونس کیا, میں نے ان کو بتایا کہ میں اس ایک پازیٹیو سائڈ آف پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں. ہم نوجوانوں کے لیے, میں اس پازیٹیو چیزوں کے لیے ہم آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ کے لڑکوں نے یا آپ کے کلاس فیلوز نے آپ کا ساتھ دیا یا بولا کیا تم یہ آواز بن رہے ہو, کوئی نہیں سننے والا, اس طرح کچھ موٹیویشن ملی ان کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے, فیملی کی طرف سے یا نہیں؟ بالکل بالکل. اسٹارٹنگ میں تو تاثر تھوڑا دوسرا تھا کہ جیسا آپ نے کہا کہ اس پاکستان, ان دوست میرے کہتے تھے کہ یار پاکستان میں کچھ بدل نہیں سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن میرا ایک عزم تھا, مجھے ایک یقین تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ, اور مجھے اپنے اللہ پہ بھی یقین تھا کہ میں بدل سکتا ہوں. کیونکہ انسان کو پہلا قدم رکھنا چاہیے, تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا کہ کارواں بنتا جاتا ہے. تو الحمدللہ اکیلا ہی چلا تھا, جانب منزل تو لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو الحمدللہ میرے دوست ہیں, میرے پیرنٹس ہیں, آج مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو انہیں کی وجہ سے, میرے خیال سے, اور خاص طور پہ جتنے میرے فرینڈس ہیں وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں, اور ہر معاملے پہ میں ان سے مشورات بھی لیتا ہوں کہ ہمیں کس طرح پاکستان. دوست آپ کے صحیح مشورہ دیتے ہیں, مس گائیڈ تو نہیں کرتے؟ نہیں, اچھا ہی ابھی تک تو اچھے ہی دے رہے ہیں, آگے نہیں پتا. لیکن نہیں, ماشاءاللہ میرے دوست بہت اچھے, مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی نعمت سے نوازا ہے کہ میرے اچھے دوست ہیں اور اچھے مشورے مجھے دیتے ہیں, اور ان کی مرہون منت میں آج تک یہاں پہ پہنچا ہوں. بالکل, دانیال کے دوست جو ہیں کافی سپورٹ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا.